जमात छोड़ दो, टाइम क़यामत तक जे हदीस लेके आओ। ठीक है कि मौला अली का कौल भी हम हदीस मौकूफ के तौर पर मानते हैं, हदीस मरफू लेके आओ। ये तो वैसे कहते हैं ना हदीस मरफू हो, इनका तकिया कलाम यही होता है। ये तो मौला अली ने अपना इज्तिहाद किया है, हम उनके साथ हैं। ऐन मुमकिन है नबी इस्लाम ने उनको बताया हो, इम्प्लाइड है, गैबी खबर है, लेकिन ये मौला अली ने फरमाया था। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में ऊपर तले सैयदना जुबैर के कत्ल के हवाले से कई अहादीस हैं। जंग जमल में जब वो जंग के लिए आए और मौला अली को पता चला, बाज़ रवायतों में आता है कि वो अपने घोड़े को एड़ी लगा के सफ़ें चीरते हुए मौला अली के पास चले गए, तो सैयदना अली ने हज़रत जुबैर से एक बात की कि जुबैर, तुम्हें याद है कि एक दिन तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और नबी अलैहिस्सलाम ने तुमसे क्या फरमाया था कि तुम अली से मोहब्बत करते हो, तो तुमने कहा था मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था एक वक्त आएगा कि तुम इसके खिलाफ बगावत करोगे, उस वक्त तुम बागी और जालिम होगे। जालिम के अल्फाज हैं, जुल्म करने वाले। तो जब हजरत अली ने ये बात की ना, तो हजरत जुबैर को फौरन वो हदीस याद आई। उन्होंने कहा मैं तो ये बात भूल गया था, अब मैं आपके साथ लड़ाई नहीं करूंगा। वो मैदान जंग छोड़ के चले गए। हालांकि अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने आके रोका उनको कि अब्बा जी किधर जा रहे हो। उनका नहीं, मुझे वो हदीस याद आ गई। अच्छा, अब कोई कह सकता है जी हदीस उनको पता थी तो ये बड़ी क्रिटिकल हदीस थी, ये तो भूलनी नहीं चाहिए थी। इससे ज्यादा खतरनाक बात तो कुरान में है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस कैदी को कहा था कि तू अनकरीब आजाद होगा तो अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना, और दूसरे कैदी को क्या कहा था, तू सूली चढ़ जाएगा। बैक वक्त दो बंदे हैं, एक सूली चढ़ रहा है, एक की जान बख्शी हो रही है। ये वाकया को पूरी जिंदगी भूल सकता है, लेकिन एक रात में वो वाकया भूल गया। 9 साल बाद उसे याद आया, जब वो बादशाह ने ख्वाब देखा तो उसने क्या कहा था, मुझे शैतान ने भुला दिया। तो शैतान ने अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सहाबी को बात भुला दी तो नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी भी भूल सकता है। वो तो कुरान से साबित है। ये मैंने आपको लॉजिकली ये चीज। और फिर अल मुस्तदरक लिल हाकिम में और मुस्नद अहमद में उस कातिल का नाम जिक्र हुआ है, इब्ने जुरमूज। बास जगह जरमूज लिखा है, ये पेश के साथ है, इब्ने जुरमूज। ये वो शख्स था बनु तमीम से जिसने सैयदना जुबैर को बावजूद इसके कि वो मैदान जंग छोड़ गए थे, एक वादी में जाके पीछा करके कत्ल कर दिया। अब ये उसने 2 गलत हरकतें की। एक तो उसने अपने इमाम मौला अली से पूछे बगैर ये हरकत की, क्योंकि अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है कि मौला अली ने जंग जमल सिफीन के मौका पर फरमाया था कि जो जंग छोड़ के चला जाए तुमने उसका पीछा नहीं करना। एक ये नाफरमानी की, और दूसरा एक नहत्ते शख्स को धोखे से कत्ल कर दिया, और वो भी जो रवायतों में आता है कि नमाज पढ़ने के दौरान। अब जब वो अपनी तरफ से तो ये खुशी की खबर लेके आया मौला अली की बारगाह में, तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जुबैर के कातिल को जहन्नम की बिशारत सुना दो, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हर नबी का कोई ना कोई हवारी होता है, उसका मददगार। जिस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हवारियों ने कहा कि हम हैं अल्लाह के दीन के मददगार आपके साथ, और मेरा हवारी जुबैर है। मौला अली ने बस इतनी हदीस बयान की है नबी इस्लाम के रेफरेंस से। बाकी जो ये कहा ना कि उसे जहन्नम की बिशारत सुना दो, ये हजरत अली ने खुद कहा, और वो ये समझते थे कि हजरत जुबैर कंफर्म जन्नती हैं, ज़ाहिर अशरा मुबशरा में से और हुजूर के करीबी साथियों में से, उनका इस तरीके से कत्ल करने वाला शख्स जहन्नमी है। तो वो जमात वाला चक्कर ही नहीं है, ना वो हदीस थी मरफू, वो मौला अली का कौल था, और वो भी उस स्पेसिफिक बंदे के बारे में। अब देखें 2 मुख्तलिफ बातें। यहाँ पे है मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, पूरी जमात का जिक्र है, और वहां पे उस एक स्पेसिफिक बंदे को जहन्नम की बिशारत सुनाई गई, इब्ने जुरमूज को। अब ये देखें बिल्कुल डिफरेंट चीजें होती हैं किस तरीके से। जिस तरह इनके मुखालफीन घोड़ों की दुमा वाली हदीस रफुल यदैन पे लगा देते थे ना, ये भी वही काम कर रहे हैं कि कहां से चीज उठा के कहां पे फिट कर दी। लेकिन सरकार ये कब तक आपके धोखे चलेंगे? अब तो दुनिया आपसे पूछेगी कि भाई आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, किनको बचाने के लिए कर रहे हैं। वैसे तो हमें बचपन से कोर्सेज के अंदर किताबों में इस्लामियात की पढ़ाया जाता है कि जी इस्लाम के पहले शहीद कौन है, हजरत यासिर और उनकी बीवी सैयदा सुमैया। मर्दों में हजरत यासिर और औरतों में उनकी बीवी सैयदा सुमैया, और ये दोनों माँ बाप किसके हैं, अम्मार इब्ने यासिर के। तो कभी किसी को ख्याल नहीं आया कि हम पूछें कि अच्छा ये 2 तो इस्लाम के पहले शुहदा हैं, और जो इनका बेटा जिसने ऐसा गम अपनी जिंदगी में देखा, वो पूरी जिंदगी इस गम को भुला सकता है कि एक ही दिन में उसकी नजरों के सामने उसके माँ बाप को इतनी बेदर्दी से कत्ल करे अबू जहल। वो पूरी जिंदगी उनके दिल से कभी ये जख्म धुल सकता है? और जब कोई पूछ ले कि अच्छा इनको तो अबू जहल ने कत्ल किया था, अब जरा हमें ये बताएं कि इनका बेटा जिसने इस्लाम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, सुना है कि वो भी शहीद हो गया था, तो फिर हमें बताओ कि उसे
کس نے شہید کیا تھا. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اسے کس ابو جہل نے شہید کیا تھا, نہ یہ نہیں پوچھ رہے, اسے کس نے شہید کیا تھا. جب یہ کوئی پوچھنے کی جرت کرتا ہے کہ بتاؤ کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کی, کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 اور 447 اور مسلم میں بھی ہے. افسوس اے ابن سمیہ, اور اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی نبی علیہ السلام نے جھاڑی. ابن سمیہ, اور کیا وہ جناب حدیث ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا تھا علی بن عبداللہ بن عباس. وہ تابعی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور مجھے بھیجا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو. تو ابو سعید خدری کو تو بڑی حدیثیں یاد ہیں, وہ تو 7 ان اصحاب میں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی. وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے. ہم نے کہا جی ہم آپ سے حدیث آپ کی سننے آئے ہیں. انہوں نے نہیں پوچھا کون سی حدیث, نہ, حالانکہ ان کو چاہیے تھا بتاتے کہ وہ والی حدیث جو بیان کرنا حرام حرام اور حرام ہے, مشاجرات صحابہ ہے. اس زمانے نہیں کہانیاں ہونی ہیں, عباد امامہ نے کڑیاں نے کہانیاں بنو امیہ نو چھپانے واسطے. انہوں نے تو مشاجرات صحابہ نہیں نظر آئی. انہوں نے کہا سنو کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع, سب اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے. پتھر یہ بڑے والے پتھر سرکار, اینٹیں نہیں. اور عمار ابن یاسر آلموسٹ 55 سال اس وقت ان کی عمر تھی, انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے. اتنا جذبہ, نبی علیہ السلام کو پیار آیا, آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا واہ عمار ابن سمیہ, یعنی تو اسلام کے لیے خدمت کر رہا نا, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت جہنم, آگ, دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ پوری حدیث ہے. حضرت عمار نے کہا کہ اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی وہ آزمائش تو آنی ہے لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا, اور دیکھیں آخری وقت تک پھر ثابت قدم رہے, کوئی شک نہیں اس میں. اچھا, اب ان کو شہید کس نے کیا؟ مسند احمد میں 4 حدیث ہیں اور اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں. صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ, ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا. پوری زندگی روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ. صحابی ہیں, ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے, کیونکہ ان تک یہ حدیث بھی پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں. وہاں تو ہے نا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت, اسپیسیفک اس کے بارے میں بھی آیا, اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آتا تھا. اب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے ابو الغادیہ کی بچت کی جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں, اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی کہ وہ بیت رضوان کا صحابی ہے, کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے, یعنی اس دور کا امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے, فوت ہو گئے 1999 میں. عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین. تو انہوں نے ابن حجر پہ گرفت کی. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ نے کی ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام جب کسی کے لیے اسپیسیفائی کر دیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے, تو اب اس سے وہ والی عام فضیلت اٹھ گئی, کیونکہ یہاں پہ خاص بات آ گئی. یعنی ان کو سمجھ آ گئی یہ کیا معاملہ ہے. ابو الغادیہ کو بارہ سمجھ آئی تھی, وہ رو رہے تھے. آج کا کوئی مولوی ہوتا ان کو تسلی دیتا کہ حضرت کیوں روندے ہو, اسی آئے نا تہاڈا دفاع کرنے واسطے. بھائی جی جنہوں خوف خدا ہوئے نا وہ نہیں پھر ایک کام کردا. ہم ایک بنا دیں گے نا کلپ انشاءاللہ ابو الغادیہ, آپ بے فکر ہیں, ہم آپ کے حق میں ایک کلپ چڑھا دیں گے. وہ تو روتے تھے. مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ چاندی کا پیالہ پیش کیا گیا پانی پینے کے لیے ان کو, تو انہوں نے کہا میں چاندی میں نہیں پیوں گا, نبی علیہ السلام نے منع کیا. اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ ہاتھ چاندی کے پیالے میں تو پانی پینے کو رسول اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں, اور ان ہاتھوں نے عمار کو قتل کر دیا. یہ وہ اپنے آپ کو خود کہتے تھے, وہ گلٹ فیل کرتے تھے. آپ اندازہ کریں بس جس کے اندر ایمان, ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے. ہماری تو دعائیں ہیں. مسند ابی الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند احمد میں, ان کے نام پہ حدیثیں ہیں, اور وہ ساری حدیثیں یہی ہیں, اور کوئی حدیث نہیں ہے, اپنے بارے میں ہی ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا. اسی مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہتے ہیں کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا, اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی. اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر بن عاص کو بھی حدیث پتہ تھی اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ تھی. حضرت معاویہ نے کہا کہ تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو. یہ محاورہ تھا عرب کا, کہ یعنی خود اپنے قتل کے فتوے جاری کرا رہے ہو. اگر ہماری فوج نے یہ سن لیا وہ تو پھر گئی ساڑھے, تو ہم نے ان کو قتل کیا ہے, اس کو تو علی نے قتل کیا ہے. نہ علی لے کے آتا ساتھ اور ہمارے نیزوں کے درمیان آ کے پھینکتا, نہ وہ قتل ہوتا. اب یہ کتنی دور کی تعویل, یہ اسی طریقے سے تعویل ہے جس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں سے بڑے بھی اس طرح تعویل کرتے سر. اب یہ بہت دور کی تعویل تھی. اچھا یہ تو بات کر دی اہل حدیث کے بہت بڑے امام جن کے نام کے اوپر ان کا نام وہابی پڑ گیا. محمد بن عبد الوہاب, ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ,
اس نے کتاب لکھی ہے سیرت الرسول، ہماری ویب سائٹ پہ فری رکھی ہوئی ہے، PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں، 800 صفحوں پہ ہے۔ صرف نبی الاسلام کی مبارک سیرت نہیں، خلفائے راشدین کا بھی کچھ حصہ اس میں ہے، یعنی ایک جلد میں بہترین بیسٹ سیرت کی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے حضرت علی والے چیپٹر میں یہ حدیث لکھی ہے باقاعدہ، اس کے بعد انہوں نے کمنٹس کیے ہیں یہ پوری حدیث لکھ کے کہ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے پھر جواباً الزامی جواب کے طور پہ، پکی کے طور پہ کہا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا؟ بھئی جو جس کی سپورٹ میں جاتا ہے وہ تو اس کا قاتل نہیں ہوتا۔ بھئی عمار میری طرف سے لڑ رہا تھا، مارا تم لوگوں نے، اور کہہ رہے ہو کہ جی نہ علی لے کے آتا نہ قتل ہوتا۔ یہ اسی طریقے سے کہ نہ یہ روڈ پہ چڑھتا اور نہ مخالف سمت کا ٹرک آگے سے کچلتا، وہ بیچارہ اپنی سائڈ پہ جا رہا تھا۔ اور یہ کس نے نقل کیا؟ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے۔ ادھر نہیں اکتفا کیا انہوں نے، وہ تو پورا چیپٹر ہے اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا بلکہ قتل عثمان کا الزام ان پہ لگا دیا اور اللہ نے مولا علی کو بری کر دی، یہ الفاظ لکھے۔ پھر انہوں نے یہاں تک لکھا کہ بنو امیہ 60 سال تک ممبروں پر حضرت علی پر گالی گلوچ کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان کو بلند ہی کیا۔ تو کہتے ہیں نہیں وہ تنقید کرتے تھے، بھائی صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابا تراب، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، یہ الفاظ ہیں بنو امیہ کے لواتے تھے ممبروں سے۔ اس کا کچھ حصہ بخاری کے اندر بھی موجود، لعنت کے الفاظ ہیں، تنقید والا تو معاملہ ہی پیچھے رہ گیا، یہاں سب کا مطلب لعنت کے معنوں میں ہے، گالی سے بھی آگے بڑھی ہوئی بات۔ خیر یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں ویسے اس کو ضمناً ساتھ ذکر کر دیا۔ اور آج کل تو آپ وہ ایک اور بھی ایک چیز مارکیٹ کے اندر لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جب میری امت میں اختلاف ہوگا نا 2 گروہ بن جائیں گے، ان میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا یعنی خوارج کا، تو ان کے ساتھ جو قتال کرے گا نا گروہ وہ حق کے قریب ہوگا، اقرب الی الحق ہوگا۔ تو کہتے ہیں دیکھیں حضرت علی کے ساتھی حق کے زیادہ قریب تھے، مخالفین بھی حق پر تھے کیونکہ اقرب الی الحق آیا۔ سر یہ اگر آپ کا قانون مان لینا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں منافقین کے بارے میں آیا کہ غزوہ احد کے دن وہ اقرب تھے کفر کے بنسبت ایمان کے، تو کیا منافق ایمان والا بھی ہوتا ہے؟ وہ تو کفر سے بھی آگے کی ڈگری ہے۔ یہ عرب کا محاورہ ہے، اقرب الی الحق کا مطلب حق والا ہے۔ کیوں؟ جب بخاری میں آ گیا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی، جو جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو وہ حق سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ لاجیکلی دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی نا، میں نے جو اس کی تعویل بیان کی ہے قرآن کی روح سے کی ہے، بیک اس کو کہتے ہیں نا اس کی نا تطبیق پیدا کریں، آپٹیمل سلوشن۔ تو سر یہ آپٹیمل سلوشن وہ بخاری میں ہے، تو بخاری کی حدیث میں جب واضح الفاظ ہے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، تو حق سے ذرا سا بھی اس کا واسطہ ہوتا تو دوزخ کی طرف نہ بلا رہی ہوتی۔ لاجیکلی کامن سینس، بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن، کامن سینس کامن بھی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح نئے نئے اعتراضات مارکیٹ میں آتے ہیں میڈرس، اور آج کل آپ کو پتا ہے اہل حدیث اور دیوبند میرے بکس کے اندر یکجان ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کو ہار پہناتے ہیں۔ ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں صدیوں سے ہماری خواہش تھی کہ امت میں اتحاد ہو، تو اتحاد ہو گیا، بریلوی بھی کٹھے ہیں، سارے ماشاءاللہ کٹھے ہو گئے۔ تو اہل حدیث کے تو میں نے بزرگوں کے حوالے دیے، تو 2 تبرک کے طور پہ دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگوں کے، حنفی جو بزرگ ہیں ان کا حوالہ بھی سن لیں۔ ملا علی قاری جو ہے 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقاہ، پوری دنیا کے اندر ایک اتھینٹک شرح مانی جاتی ہے، بہت بڑی پرسنالٹی ہے، آج سے آلموسٹ 400 سال پہلے۔ انہوں نے قتل عمار والی حدیث کے کانٹیکسٹ میں اتنے سخت جملے لکھے ہیں کہ اگر وہ ہم اپنے ریفرنس سے بیان کرتے تو انہوں نے ہمیں رافضیہ سے بھی اگلی ڈگری دے دینی تھی، لیکن ملا علی قاری کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں امام حنیفہ کے بعد چند ایک جو بڑے حنفی ہیں نا ان میں سے وہ ہمارے بزرگ ہیں، ملا علی قاری۔ وہ مرقاہ میں لکھتے ہیں قتل عمار کے حوالے سے کہ جب عمار ابن یاسر کی شہادت کی خبر حضرت معاویہ کو پہنچ گئی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی بغاوت کو ترک کر دیتے، نمبر 1۔ نمبر 2، خلافت منفیہ کی طلب کو چھوڑ دیتے، یعنی وہ کہتے ہیں وہ ان کے اندر بیسیکلی خلیفہ بننے کی خواہش تھی، وہ اس کو چھوڑ دیتے، یعنی وہ دل کے اندر گھس گئے ہیں۔ ویسے کہتے ہیں علم غیب نہیں کسی کو، دل تک پہنچے ہیں، ہم تو نہیں کبھی پہنچے۔ تیسرا انہوں نے پھر لکھا کہ وہ ہے تو باغی تھے لیکن بظاہر انہوں نے خون عثمان کو اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے ڈھال بنایا ہوا تھا، اندر سے وہ حضرت علی کے باغی تھے، خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور نمبر 4، ان کی اس بغاوت نے قرآن اور سنت دونوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دی۔ یہ 4 جملے لکھے ہیں ہمارے بھائی، جب یہ شیئر کرواتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں ٹائم قیامت تک جے جواب دے ہوئے ملا علی قاری کیسی نیم رافضی یا پورا رافضی، کہتے نہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے،
تو ہم نے تو اس سے بہت تھوڑی اجتہادی غلطی ہے، ہم نے تو بلکہ کی بھی نہیں، ہم نے تو حدیثیں بیان کی ہیں. اور ملا علی قاری سے بھی بڑی پرسنالٹی بدر الدین عینی. ایک زمانے میں دو بڑے امام ہوئے ہیں. ابن حجر اسقلانی 852 ہجری میں فوت ہوئے اور 855 ہجری میں بدر الدین عینی. انہوں نے شرح لکھی فتح الباری بخاری کی، انہوں نے لکھی عمدۃ القاری. پوری دنیا میں یہ دو بڑی صحیح بخاری کی شروحات مانی جاتی ہیں. انہوں نے صحیح بخاری کی شرح میں لکھا، کسی بڑے امام کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کو 1، کیونکہ ان کی غلطی اجتہادی ہے. پھر بدر الدین عینی لکھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے ان کی اس غلطی کو، جبکہ انہیں حدیث عمار پہنچ چکی تھی کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. یعنی اگر حضرت عمار قتل نہ ہوئے ہوتے تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ غلط فہمی ہو گئی ہے. قتل عمار کے بعد وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ میری خطا جو ہے اجتہادی ہے. پھر انہیں ساتھ لکھا، انہیں یہ حدیث پہنچ چکی تھی، اس کے باوجود وہ اپنی اس بات پہ اڑے رہے. کیا حضرت معاویہ کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں 1 اجر بھی ملے؟ یہ جملہ انہوں نے لکھا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اجتہادی خطا والا انہوں نے دور کا اجتہاد کیا ہے، وہ حدیث بخاری مسلم میں یوں ہے کہ اگر حکمران وقت اجتہاد کرے اور وہ غلطی پر ہو تو اسے 1 اجر ملے گا، اور اگر اس نے صحیح اجتہاد کیا تو اسے ڈبل اجر ملے. مخالف کا کبھی ذکر نہیں آیا. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہیں 1 اجر ملے، مسلمان ہی تھے نا، منکرین زکوٰۃ تھے نا، تو مسلمان تھے نا. زکوٰۃ کس سے لی جاتی ہے سرکار؟ ہاں، تو ہم حضرت ابوبکر کے مخالفین کو کیا کہتے ہیں؟ 1 اجر ملے گا. حضرت عثمان کے مخالفین کو کہتے ہیں یہ بلوائیوں کو کہ 1 اجر ملے گا. وہاں تو صحابہ شجرہ بھی تھے، یہاں کہ ان کی ڈاکٹرن ہی بدل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر حضرت علی خدا نخواستہ غلط بھی جنگ جمل صفین نہروان لڑتے نا، تب بھی 1 اجر مل جاتا، کیونکہ وہ خلیفہ راشد تھے. اور اگر وہ صحیح لڑتے، جو انہوں نے صحیح لڑی، تو ان کو 2 اجر ہے. مخالف کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، سمجھ آیا؟ اور اس میں باب بخاری نے باب باندھا ہے کہ حاکم وقت. ان سے پوچھے حاکم وقت کون ہے اور باغی کون ہے، پولیٹیکل ٹرم میں. اسلام سے باغی نہیں، پولیٹیکل ٹرم میں. تو معاملات بالکل کلیئر ہو جائیں گے. ہم پیار سے، محبت سے قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو آپ کے گھر کی خبر بھی دیتے ہیں کہ یار یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں، اس سے ہزاروں گنا بڑی سخت باتیں آپ کے بزرگ لکھتے رہے ہیں، لیکن چونکہ ان بزرگوں کی وجہ سے آپ کی بھیڑیں آپ کا فرقہ چھوڑ کے نہیں گئی تھی، اس لیے آپ کو ان کی کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ ایک ٹکٹ میں دونوں مزے کر رہے ہیں کہ ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں گالیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن سرکار زیادہ عرصہ تو یہ پھر ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں چلتے. ہم نے آپ کے ٹکٹ کے 2 مزے نہیں، ایک بھی جو تھا نا، جو اجتہاداً کہیں جائز تھا، وہ بھی ختم کر دیتا ہے. آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی. اچھا، آج کل ایک اور بات بڑی آپ کو ملے گی. دیکھیں جی، گھر میں 2 بڑے لڑ پڑے نا، چھوٹوں کا کوئی کام نہیں ہے. دیکھ، ایسا انسان گمراہ ہے، بدباطن ہے، جو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والے اختلافات کو آپس میں بیٹھ کے زیر بحث لاتا ہے. خاندان کے 2 بچے بیٹھ جائیں اور پردادا اور ان کا بھائی، ان کے درمیان جو اختلاف ہوا تھا اس کو لے کے بیٹھ جائیں. دادا بڑا ظالم تھا، پردادا اس سے بڑا ظالم تھا. نہیں، اس کا بھائی بیچارہ ٹھیک تھا. تو عقل مند لوگ کیا کہیں گے کہ تو کون، تیرا منہ اور تیرا دادا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے دادے کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ کل کا بچہ تو، اور غلطیاں نکالنے بیٹھ گئے دادے اور پردادے کی. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. ارے ساری کائنات کے دادے قربان ہو جائیں امیر معاویہ کے قدموں پر. یہ وہی چیز ہے جس طرح وہ کسی زمانے میں بریلوی اور شیعہ پبلک اور عوام آپ کو نا منطق پیش کرتی تھی. اچھا جی یہ بتائیں، ایک دن میں کتنے بندے مرتے ہیں جی؟ 1.5 لاکھ. اچھا، 1 گھنٹے میں 6000. تو اگر ایک اسرائیل بیک وقت 1.5 لاکھ لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، جبکہ ایک دن میں سیکنڈ 86,000 ہوتے ہیں، 1 سیکنڈ کے اندر آلموسٹ 2 بندوں کی روح اسرائیل قبض کر رہا ہے، اور 2 مختلف جگہوں پر. تو اگر اسرائیل حاضر و ناظر ہے تو نبی علیہ السلام کیوں نہیں حاضر و ناظر؟ ہاں، اور یہ تو بڑی چھوٹی مثال ہے. ایک شیطان کروڑوں اربوں لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے، تو نبی علیہ السلام کیوں نہیں حاضر و ناظر؟ اس ٹائم وٹ چڑھدا سی نا وابیاں نو، تے کہ کہندے سن یار کوئی علمی گل کرو، یہ کیڑی تسی منطق لڑائی ہے. تو سرکار تسی بھی یہی کر رہے ہو، تہاڈی منطقاں بھی یہی نے. 2 بڑے لڑ پڑے، چھوٹوں کا کوئی کام نہیں. مامو پارٹی یہ کیڑی حدیث ہے آیت ہے بیان کر رہے ہو؟ چلو ادھر بھی جواب لے لو. 2 بڑے اگر لڑ رہے ہوں، ان کے چھوٹوں کا کام ہے کہ ان 2 بڑوں کو بتائیں کہ آپ کا جو بڑا تھا نا، دادا، چاچو جی تے ابا جی، جڑے ساڈے دادا جی سن نا، انہاں نے اے چیز کیتی سی، تے تسی اس مسئلے چاچو زیادتی کر رہے ہیں، اس مسئلے تایا زیادتی کر رہے ہیں. یہی کہا جائے گا نا. تو اس کو کوئی بدتمیزی سمجھے گا؟ اور یہاں تو یہ بات ہی نہیں سرکار، ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے، ہم اپنی تو بات کر ہی نہیں رہے.
ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں بنو امیہ کے ماننے والوں کو کہ دیکھو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ باغی جماعت تھی. فرق دیکھا آپ نے؟ ویسے آپ کہتے ہیں نہیں نبی کی حدیث ہے, بڑے سے بڑا بزرگ ہو, بلکہ پہلے تو یہ صحابہ کو بھی روم جاتے تھے نا, جی اسی عبداللہ بن عمر دی حدیث نہیں مندے مٹھی تو بعد داڑھی کٹنے والی, نبی علیہ السلام نے نہیں کٹی, اسی بھی نہیں کٹنی. تو ہن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر گئے؟ تو ہم نبی علیہ السلام کی ورڈکٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ اپنی ذاتی رائے. اس فرق کو سمجھیں. تو لہٰذا یہ اس قسم کی جو مثالیں آپ دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. خیر یہ ٹاپک تو نہ ختم ہونے والا ہے. میں نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ریسرچ پیپر لکھ دیا ہے, ریسرچ پیپر نمبر 5B. الحمدللہ عربی میں سب سے پہلے لکھا, اس کا اردو ترجمہ ہوا, ہندی ترجمہ ہوا, انگلش ترجمہ ہوا, بنگلہ زبان کے اندر ترجمہ, ابھی فارسی کے اوپر بھی کام جاری ہے. آلموسٹ ساری میجر زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ PDF رکھا ہوا ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں 200 احادیث ہیں, اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں, اور بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم ہے. شیخ البانی کی, شیخ زبیر لزئی کی, شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین, شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی, ان کی بھی تحکیم اس میں لگی ہوئی ہے. مختلف یعنی جتنے بھی اس دور حاضر کے بڑے بڑے جو علماء ہیں نا, ان کی میں نے اس کے اوپر تحکیم لگائی ہوئی ہے. میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات لکھی نہیں ہے, احادیث ہیں وہ آپ پڑھیں. اگر آپ نے مفت ریسرچ پیپر منگوانا ہے تو صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہمارے اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 032159000162. صرف ڈاک کا خرچہ دیں TCS کا, فری آپ کے گھر سارے ریسرچ پیپرز آئیں گے. 9 ریسرچ پیپرز ہیں اور 3 اذکار کارڈ, ان 9 میں ایک یہ کربلا والا بھی پلاسٹک بائنڈنگ کے اندر. 300 روپیہ صرف آپ نے وہ TCS کا خرچہ دینا, فری الحمدللہ. پاکستان میں جہاں کہیں بھی, باہر کے ملک میں منگوانا ہے تو یہاں کہیں منگوا لیں, پھر آپ لوگ خود لے جائیں. اس میں نے یہ سارا مقدمہ کھول کے کلیئر کیا ہے. ہم صرف آپ کو بات سمجھا رہے ہیں پیار محبت کے ساتھ, تو وہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی. میں نے کوشش کیا کہ یہ جو ساتھ ساتھ شڑولیں چھوڑتے ہیں نا, میں جواب دیتا رہوں. یہ جس طرح 2812 ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے نا, اس طرح ایک مسلم کی حدیث ہے 240, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. امام مسلم اسے حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں نہیں لے کے آئے, ایمان والے چیپٹر میں لے کے آئے, جہاں انہوں نے ایمان کی حدیث لکھی. چیپٹر تو امام نبوی نے بعد میں باندھے, یعنی وہ ترتیب میں جو انہوں نے لکھا. ایک ناسبی مولوی نے حدیث یہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابھی میں اس کی صحت میں نہیں پڑھوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. یہ ایک روایت, اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. یہ ایک روایت اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. یہ ایک روایت اس کی سند پر یہاں بحث نہیں ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس حدیث میں معنی آیا ہے وہی اس حدیث میں ہے, من کنت مولاہ فعلی مولاہ علی. ہائے ہائے, ہماری عقابی نظریں تو پھر دیکھ رہی ہوتی ہیں نا, بلکہ ہمیں تو سونگ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دل نہیں کرتا ان کو پتہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. جیسا ہمارے غامدی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے 2812 کا, لہٰذا میں نے بخاری کی حدیث نہیں ماننی. تو اس کا مطلب ہے کہ غامدی صاحب وہی مطلب لے رہے ہیں جو ہم لے رہے ہیں, اور اسی طریقے سے اس حدیث کا مطلب اس ناسبی مولوی نے وہی لیا جو ہم لے رہے ہیں, اس لیے اس نے کہا میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا. اب ضعیف کہے گا تو عوام لتر مارے گی کہ مسلم کی حدیث مرفوع حدیث, اور اس حدیث کے راوی خود مولا علی ہیں, انہوں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے. اس کا انکار کرو گے تو پھر اہل حدیث تو عوام پوچھے گی نا. تو اس طرح کی ابھی پچھلے دنوں ایک اور مولانا صاحب, وہابی مولانا سامنے آئے, اور آپ کو پتا ہے میں پچھلے 4 سال سے یہ چیز ہائی لائٹ کر رہا ہوں, 5واں سال اب جاری ہے, کہ اہل حدیث نے 3 کتابوں کے اندر مسلم کی حدیث میں تحریف کر دی. محمد اقبال کیلانی صاحب کی فضائل قرآن کتاب میں, عمران ایوب لاہوری صاحب کی فضائل قرآن کتاب میں, اور شفیق الرحمان کاظم صاحب کی جو جماعت الدعوہ کے پلیٹ فارم سے چھپی ہے, انہوں نے فضائل قرآن کتاب کے اندر ان تینوں نے مسلم شریف کی حدیث 6225 جس کے 4 طرق ہیں, 6225 سے لے کے 6228 تک, کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جن میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا کہ میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا عقیدہ توحید میں, اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. اب یہ حدیث پوری یہ تھی,
ان تینوں مولویوں نے کیا کیا؟ 2017 میں میری ویڈیو آئی تھی, میں نے کہا تھا یہ چینج کرو, ابھی تک نہیں ان لوگوں نے کیا. انہوں نے کیا کیا, یہ حدیث آدھی لکھ دی کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. دوسری چیز کھا دی. لیکن اس کے ساتھ ہی اوپر المستدرک للحاکم کی جو حدیث کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ حدیث پوری لکھی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, یہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹاپک فضائل قرآن تھا نا اس لیے آدھی حدیث لکھی ہے. تو سرکار وہ اوپر والی حدیث بھی الموطا امام مالک اور حاکم کی جو ہے, جو مشکات میں موجود ہے, وہ بھی آدھی لکھتے نا, وہ پوری لکھی. وہ بتاتا ہوں یہ چلاکی کیا کی, وہ اوپر پوری لکھی اس لیے تاکہ اگلی جب ہم آدھی لکھے نا تو پڑھنے والا سمجھے کہ یہ دوسری چیز یہاں پہ بھی سنت ہی ہوگی. سمجھ آئی؟ ہاں تو ہم دسیا سی نا بنو امیہ دی چالاں جتے ختم ہوندیاں نے اتھوں ساڈی عقل سٹارٹ ہوندی ہے کہ کام پایا کیا ہے انہوں نے. آدھی لکھ لیجیے, وہ بھی آدھی لکھتے. اور یہ کام تیسری کتاب جو جماعت الدعوہ نے چھاپی نا, دارالاندلس نے, شفیق الرحمان کاظم نے, اس نے لکھا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریکٹ میں لکھا کتاب و سنت. اہل بیت کی جگہ سنت خود سے ڈال دیا. اچھا اب یہ میں نے جب ہائی لائٹ کیا ہونا تو چاہیے تھا, کہتے ٹھیک ہے جی نیکسٹ پرنٹنگ میں ہم چینج کر دیں گے. نہیں سرکار ایڈا سوکھا دیسا مننا. ہوں پتہ لگا کہ رف الدین دی دیسا کیوں نہیں بریلوی دیوبندی بندے, انہوں نے وہ چنگیاں نہیں لگدیاں, آپ کو اہل بیت کی شان نہیں اچھی لگتی. اس کی بجائے انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز ریکارڈ کروا دی کہ جی انجینئر صاحب نے جھوٹ باندھا ہے, اور یہ انہوں نے جو ہمارے مولویوں پہ غصہ نکالا ہے, بلکہ وہ لفظ یوز کیے, یہ الٹی اس کو امام مسلم پہ کرنی چاہیے تھی. امام مسلم نے جو ہے نا وہ بھی آدھی حدیث لکھی. اچھا امام مسلم نے کیوں آدھی لکھنی تھی؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں امام مسلم نے, انجینئر صاحب جو بیان کر رہے ہیں حدیث یہ 6225 ہے, جبکہ ہمارے علماء نے جو لکھی ہے وہ 6227 ہے. اس میں صرف یہی الفاظ ہیں کہ قرآن اللہ کی رسی ہے, قرآن میں ہدایت ہے, نور ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. ہمارے عالم صاحب نے تو وہ والا اس کا طریق لکھا ہے, اس میں تو اہل بیت کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود. اور اس کے اوپر کہتے ہیں لگا امام مسلم پہ فتویٰ, اس نے بھی آدھی حدیث لکھی, اس میں بھی بغض اہل بیت تھا. اور اگر تمہیں اس پر اعتراض ہے تو جاؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, جو حدیث اقبال کیلانی صاحب نے یا عمران ایوب لاہوری صاحب نے یا شفیق کاظم صاحب نے فضائل قرآن میں صحیح مسلم کے جس نسخے سے جو حدیث لکھی ہے, اگر آپ اسی حدیث میں نبی علیہ السلام کی زبان سے اہل بیت کا ذکر بتا دو تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے, تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے, تو ہم آپ کو منہ مانگا انعام دیں گے. صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے, صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے, صحیح مسلم کے اندر بھی وہاں حدیث اتنی لکھی ہوئی ہے. اسی طرح الٹیاں کرو امام مسلم پر بھی کہ نعوذ باللہ وہ بھی دشمن صحابہ تھے اور وہ بھی کتمان علم کرتے تھے, تو لہذا یہ خرابی تمہارے اندر ہے, ائمہ اہل حدیث کے اندر یہ خرابی موجود نہیں ہے. اچھا اس سے آپ پبلک کو تو دھوکہ دے لیں گے کیونکہ آپ نے کھول کے پڑھنا نہیں ہے. پہلا جھوٹ یہ ہے کہ ان کے مولوی نے جو تخریج کی ہے نا اس میں 6227 کا نمبر نہیں لکھا, 6225 کا لکھا ہے. اور یہ کیا اس کی وکالت کر رہا ہے کہ انہوں نے وہ والا طریق لکھا ہے. اور دوسری بات تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, ان کا 2 نمبر ہونا آپ پہ کھل جائے گا. جو 6227 ہے نا اس کے آغاز میں امام مسلم لکھتے ہیں کہ اوپر جو میں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہے نا وہ پوری حدیث اس سند میں بھی موجود ہے, لیکن اس سند میں کچھ اضافی الفاظ ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ اللہ کی کتاب جو ہے اس میں ہدایت ہے, نور ہے, جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہ راوی نے اضافی الفاظ اس حدیث کے ساتھ بیان کیے, باقی جو حدیث ہے وہ ساری وہی ہے جو 6225 میں ہے. امام مسلم کا اصول یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث کے جتنے طرق ہیں نا وہ ایک جگہ جمع کرتے ہیں. سب سے پہلے سب سے بیسٹ سند لے کے آتے ہیں, اس کے بعد اس سے نیچے والی سند اور بتاتے ہیں کہ اس میں کون سے الفاظ ایسے ہیں جو اس میں موجود نہیں تھے, اس میں موجود ہیں, یوں یوں. وہ چاروں احادیث کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں, قرآن اور اہل بیت, لیکن ترک میں الفاظ ایڈ ہوتے جاتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے وہ والا لیا ہے. پھر کہندے نے جناب انہاں دی مولوی لیک ہوئی کہ اہل حدیثاں دی, وہ 2 گلے پھاڑنے والے مولوی نے نا انہاں دا ایک پاکستان لیول کا مولویوں کا گروپ ہے, اس میں نے کہا یار انجینئر کا کیا کریں, ہماری عوام ہمارے گلے پڑتی ہے کہ انجینئر صاحب تو حدیثیں بیان کرتے ہیں, اور آپ نے خود ہی کہا تھا کہ صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے. ہمارے بزرگوں کو چاہیے تھا شروع سے بتاتے کہ جس طرح علماء کہتے ہیں نا ویسے چلو, اوے منو جی میں وڈے کہندے نے. ہاں ایک گل سمجھ آ گئی انہوں نے کہ تقلید بہت ضروری ہے اگر فرقہ بچانا ہے. تو اگر قوم کو, امت کو اس شخص سے دور کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, تو اس کے لیے کوئی بابا ادھر بناؤ, چاہے وہ امام حنیفہ کو بنا لو, چاہے ابن تیمیہ کو بنا لو, بابا بناؤ اتنے کوئی سب کانٹیننٹ, یا اشرف تھانوی نو بنا لو, یا احمد بریلوی صاحب نو بنا لو. بابا بنانا بہت ضروری ہے. یہ 3 جھوٹ پکڑے گئے.
टाइम क़यामत तक जे जवाब दो कि झूठ क्यों मारा है, इसका तो जवाब ही नहीं ना होगा। हदीस सामने आ गई है, नहीं तो वीडियो हॉन्ट करेगी तुहानू क़यामत तक। और वो कह रहा है इमाम मुस्लिम पे इंजीनियर जो है ना वो उल्टी करे, इमाम मुस्लिम ने आधी हदीस लिखी है। हालांकि इमाम मुस्लिम ने सनद लिख के कहा कि इस सनद में भी सारे अल्फाज वही हैं जो मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूं, अलबत्ता इसमें चंद जायद अल्फाज हैं, मैं लिख देता हूं। तो मुझे बताएं इमाम मुस्लिम ने आधी हदीस लिखी है? जैसे आप जब लिखते हैं तो वो एक जुमला लिखें और नीचे फिर वो डैश डैश डालते होते थे ना हम, एजन है ना लिखते होते सर कि ए भी वही अल्फाज ने। इमाम मुस्लिम ने बकायदा लिखे है कि इस सनद में वो सारी हदीस है ऊपर वाली, अलबत्ता इसमें अगले इजाफी अल्फाज है। हाय हाय हाय। तो फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। हाँ जी, अब ये मैं ना रिपीट कर देता हूँ, काफी सारे हो गए ना, जमा कर लेते हैं। वो कहते हैं ना इनको कंपाइल कर लें। पहला नारा लगाया था, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। लोगों ने कहा नहीं यार ये बहुत सख्त बात कर रहे हैं, आपको प्यार मोहब्बत से समझाएं। हमने कहा ठीक है, मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और। बाबे भी इसी खुदा को मानते थे, लेकिन उन किताबों वाली क्वालिटीज के साथ नहीं, अपने बाबों की बताई हुई तालीमात के मुताबिक। सवारियां मक्के मदीने के नाम पर सवार की, उतारी जाके देवबंद और बरेली के अंदर, कितना जुल्म किया। तो फिर हमने ये बात की। फिर आपको पता है यही पब्लिक सेशन में एक दफा अचानक आमद हुई, वो जब कराची के एक मुफ्ती के हवाले से बात हो रही थी, उसने कहा जी ये तो फजाइल अमाल पे तो जिक्र करते हैं, लेकिन ये तो फलाने बुजुर्ग ने भी ये वाकया नकल किया, उसको क्यों नहीं? मैं केड़ा जे फलाना। फिर मैंने उस पर एक जुमला बोला था कि जब हम कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुगीरा इब्न शोबा रदी अल्लाह तआला अन्हु से नबी इस्लाम के फरामीन की रोशनी में इख्तलाफ रख सकते हैं, तो बाबे ते शाही कोई नहीं। हाँ, वो अचानक आया मेरे दिमाग में, बस फिर वो ते उसनों ऐसी कबूलियत मिली है कि बाबे ते शाही नहीं। वो अगले दिन अमजा अली बासी साहब का भी मुझे कॉल आई, मुझे कहने लगे आह मजा आ जाता है जी तुसी कहंदे हो ना बाबे ते शाही कोई नहीं, वाकई शाही कोई नहीं। तो ये एक तीसरी आमद हुई। चौथी आमद हुई, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। ਹੁਣ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦੀ ਨਿਸਬਤ, ਪਹਿਲੇ ਹਕਚਾਰ ਯਾਰ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ੈ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ? टाइम क़यामत तक जे। हाँ, कोई तकब्बुर नहीं, क़यामत तक टाइम है। तकब्बुर तो ये होता है 24 घंटे का टाइम है, जवाब ना मिला, एक हफ्ते का टाइम है, जवाब ना मिला, तो हम समझेंगे कि आप हार गए। ना ना सर, हम आपकी आखिरत की फिक्र में हैं, हम आपको नीचे दिखाना ही नहीं चाहते, हम आपको क़यामत तक के लिए टाइम देते। ए पंज नारे, वो जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम दुआ करते थे, बल्कि हमारी माँ सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा के सामने अगर कोई हजरत हसन की बुराई करता था ना, क्योंकि हजरत हसन अम्मा आयशा के ऊपर तोहमत लगाने वालों में शामिल हो गए थे, क्योंकि उस जमाने में इल्म गैब नहीं होता था ना, तो वो साहबी होके ना मुनाफिकीन की साजिश का शिकार हो गए। हजरत आयशा को तकलीफ पहुंची हुई थी उनकी वजह से, लेकिन कभी कोई हजरत हसन की बुराई करता था ना हजरत आयशा के सामने, वो उनको टोक देती थी, कहती ना हसन को ना बुरा कहो। जब काफिर नबी इस्लाम के ऊपर गलत जुमले कसते थे तो हसन जो है नबी इस्लाम की तरफ से अपने नातिया शार में दिफा किया करता था, और नबी इस्लाम फरमाया करते थे ऐ अल्लाह रूह कुदस के जरिए हसन की मदद फरमा, जिस तरह ईसा इब्ने मरियम की मदद की गई। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। और मुस्लिम में तो अल्फाज हैं, नबी इस्लाम ने फरमाया ए हसन, हमारे तीर और नेज़े इतने तकलीफ दे नहीं है इन काफरों के लिए जितने तुम्हारे अशार हैं, जो कि अरब के लोग ना अपनी जुबान पे बड़ा मान करते। तो आप ये समझे इनके टोके इतने तेज नहीं हैं जितने ये हमारे चंद एक स्लोगन्स हैं। ये मैंने इज्तिहाद किया उसके ऊपर। जनाब जब आप एक जुमला कहीं लिख दें कि बाबे ते शाही कोई नहीं, हाय हाय, हमारे मुकाबले पे नहीं, उस शख्स के मुकाबले पे जिसकी कब्र मदीने में है, जिसके बारे में इमाम मालिक का कौल है कि साहिब कब्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ऐसा बंदा दुनिया में नहीं है कि जिसकी हर बात मकबूल हो और कोई बात मरदूद ना हो, और इस साहिब कब्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे इख्तलाफ ना हो सकता हो सवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उनके मुकाबले में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी हम जो बात कर रहे हैं, हम खुलफा राशिदीन की सपोर्ट में खड़े हुए हैं ना जी, खलीफा राशिद की बात हो रही है ना। अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस नहीं है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, और नबी ने फरमाया देखना दीन में बिदअतों से बचना और मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। तो खुलफाए राशिदीन क्या हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान ही है, मौला अली नहीं है? तो उनके मुखालफीन के मुकाबले में जब हम हजरत अली का साथ दे रहे होते हैं तो हम मुशाजरात सहाबा नहीं, नबी इस्लाम की बात मान के खलीफा राशिद का साथ दे रहे होते हैं। इसका फर्क समझे, बिल्कुल एक डिफरेंट बातों को कंपेयर करना शुरू कर देते। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन।